रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात है 1447 हिजरी। PTV होम पे इस वक्त हम मौजूद हैं और सेगमेंट है अंदाज़े बयां। यानी तकरीरी मुकाबले में 3 कंटेस्टेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ पहले कराए देते हैं। सबसे पहले मौजूद हैं तैयब अब्बास साहब। तैयब अब्बास साहब आप मौजूद, ठीक। मुश्तबा अकरम साहब और महरोज़ ज़ुफ़रान साहिबा, तीनों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। इस सेगमेंट को नाजरीन स्पॉन्सर किया है मज़ेदार हलीम ने, वन एप्पल ने, नेल्सन ने, मरहबा ने और हमज़ा कलेक्शंस ने। अच्छा जी, कंडक्ट ज़रा समझ लीजिए। कंडक्ट ये है कि आपको टोटल 3 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है जी। कौम से खिताब करने के आपके पास 3 मिनट हैं। 2.5 मिनट में एक बज़ होगा जिसको आपने सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना, और 3 मिनट में आपने अपनी तकरीर को, जो खिताब आप कौम से कर रहे होंगे, उसको आपने रैप अप करना है, ठीक है जी। देख के आप तकरीर नहीं करेंगे, बगैर देखे करेंगे। और मौजू जो है आपका वो है जनाब वाला खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत का मिसरा है ना कि इस पे रज़ा ने ख़त्म सुखन कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब, लेकिन रज़ा ने इस पे ख़त्म सुखन कर दिया, है ना। अच्छा, मैं गुजारिश करूँगा तैयब अब्बास साहब से, तशरीफ़ लाइए। तैयब साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। सल्लल्लाहु अलैका या वलील अस्री अदरिकना। अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है खालिक का बंदा खल्क आका कहूँ तुझे। इसमें खालिक का बंदा खल्क आका कहूँ तुझे, ये हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल किया गया, हाजिर किया गया है। इसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, मुकाबला है, हो जाता है। जब हम बहुत छोटे तो अभी भी हैं, लेकिन उम्र के एतबार से जब बहुत छोटे थे और उचक उचक के रोस्टम पे बोलते थे तो पहली तकरीर हम भी भूल गए थे। ऐसे ही हुआ था, होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि मेहनत करें। इस पर मैं कमेंट करूँगा बाद में। मैं दूसरे कंटेस्टेंट से मुल्तमिस हूँ, मुश्तबा अकरम साहब, आप तशरीफ़ लाइए। और मुश्तबा साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। फ़लसफ़ा हयात मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ़ पहलुओं में पिन्हा है सदर आली वक़ार कि जब इंसानियत अशरफुल मखलूक़ात के तख्त से उतरकर असफलुस साफिलीन की सी ज़िंदगी बसर कर रही थी, तो उतरकर हिरा से सुए कौम आने वाली उस हस्ती ने पस्तियों में गिरती इंसानियत का रिश्ता फिर से खुदाए लम यज़ल से जोड़ दिया कि जब इंसानियत तारीक रातों में सफ़र कर रही थी और तौहीद का टिमटिमाता चिराग शिर्क की आंधियों से शिकस्त खाकर बुझने लगा था, तो उस अजीम हस्ती की सूरत तौहीद का वो खुर्शीद जहांताब तुलू हुआ जिसकी किरणों ने मक्का से कैसर और किसरा से ईरान तलक तमाम जुल्मत कदों को मुनव्वर कर दिया। कि जी हाँ, सदर आली वक़ार उस हस्ती का हर हर कौल, हर हर फ़ेल ज़ाब्ता हयात बनता चला गया कि जब ज़माना क़बाइली तासुब की आग में झुलस रहा था, तो उस हस्ती ने ला फ़ज़्ल अरबिय्यिन अला अजमी का ऐलान करके तासुब पसंदी के तमाम बुतों को रोंद डाला। कि जी हाँ, सदर आली वक़ार आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में ह्यूमन राइट्स की इन खोखली स्क्रीनों से नज़र हटाकर देखिए हयात मुस्तफ़ा की तरफ, जो कभी अला खैरुकुम लिअहलिही का नारा बुलंद करते हैं, तो कभी बच्चियों की परवरिश पर जन्नत की बशारत देकर हुकूक निस्वा का हकीकी अलम बुलंद करते हैं। कि जी हाँ, आली वक़ार मेरे आका ने बंजर क़ुलूब को यूं सैराब किया कि जानों के प्यासे खुद जानों के रखवाले बन गए। इज़्ज़तों को तार तार कर देने वाले खुद इज़्ज़तों के निगहबान बन गए। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देने वाले उन्हें अपने माथे का झूमर और अपनी आँखों का नगीना बनाने लगे। अलगर्ज़ मेरे आका ने कायनात को ऐसा ज़ाब्ता हयात अता किया जिसमें तदबीर मंजिल और तहज़ीब अखलाक और सियासत मदीना के वो तमाम अहकामात शामिल थे जिस पर चलकर सारा ज़माना मुनव्वर व मुज़य्यन हुआ। और हर एक के लब पर ये नारा गूंजा कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले
زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم اس سخن پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے مجتبیٰ اکرم صاحب، اور آخر میں ملتمس ہوں محترمہ مہروز زفران صاحبہ سے۔ مہروز، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جناب اعلیٰ یہ مصرع فقط الفاظ نہیں، یہ عشق کا اعلان ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ اس عظیم ہستی کی شان ہے جس پر کروڑوں درود و سلام ہے، اور یہ مصرع کہنے والے عشق رسول کے تاجدار، اہل محبت کے سردار امام احمد رضا خان بریلوی، جنہوں نے لفظوں کو سجدہ کرنا سکھایا اور محبت کو نعت بنانا سکھایا۔ جناب اعلیٰ، پوچھا جائے کہ خالق کون ہے تو کائنات پکار اٹھتی ہے، وہ اللہ جو عرش پہ بھی ہے، جو فرش پہ بھی ہے، جو راز بھی جانتا ہے، آواز بھی، اور جب وہی رب کریم قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو محبوب کو عبد کہتا ہے، بندگی کو تاج بناتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی شان بندگی ہے، عاجزی ہے، سجدگی ہے۔ مگر اے محفل کے روشن چراغوں، اس مصرعے کا دوسرا حصہ بھی سنو۔ خلق کا آقا، وہ آقا جس نے ریت کے صحرا میں انسانیت کا گلشن کھلایا، بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، غلاموں کو سینے سے لگایا، یتیموں کو باپ کی طرح اپنایا، بیٹیوں کو عزت کا تاج پہنایا، اور انسان کو انسان بنانا سکھایا۔ اور جب مدینہ کی گلیوں میں عدل نے مسکرا کر سلام کیا، امن نے دروازہ کھولا، بھائی چارے نے پرچم لہرایا، اور پھر دنیا نے دیکھا پہلی فلاحی ریاست کا سویرا۔ جناب اعلیٰ، میرے نبی اللہ کے بندے بھی ہیں اور مخلوق خدا کے آقا بھی، وہ سجدوں کے امام بھی ہیں اور محبتوں کے آقا بھی۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، ہم کیوں نہ پکارے، ہم کیوں نہ جھوم اٹھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے تاجدار مدینہ، دل کا مسیح، تو خالق کی رضا، تو خلق کی دعا، تو رحم کی بارش، تو کرم کی بہار، تو صدق کی صدا، تو عدل کی راہ۔ میں حق کے سفر کا ستارہ کہوں تجھے، اے آقا تیری شان میں رب کی سیرت، رب کی سیرت۔ جناب اعلیٰ، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں کا کہ آپ اس کانٹیسٹ میں تشریف لائے۔ ظاہر ہے یہ کچھ ذمہ داری ہے مجھ پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کامنٹ ضرور کروں۔ اگین وہی بات، کل بھی میں یہ بات کر رہا تھا اور مجھے پھر وہی بات ریپیٹ کرنی پڑے گی، اور مجھے پتہ نہیں کب تک مجھے بات ریپیٹ کرنا پڑے۔ دیکھیے، یہ جو فن مقرری ہے نا، یہ پتہ نہیں کیوں ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تقریر یاد کرنے سے تقریر نہیں ہوتی ہے۔ تقریر کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے آپ کا مطالعہ۔ اگین وہی بات کہ جب آپ کی گفتگو شروع ہوتی ہے، جب آپ کی زبان کھلتی ہے، تو آپ کے سامنے ایک یوں کہیے کہ آپ کے مطالعے کا ایک اپرچر جو ہے وہ کھلنا چاہیے، اور وہ اتنا براڈر کینوس پہ اپرچر کھلنا چاہیے کہ آپ الفاظ کے محتاج نہ ہوں، بلکہ الفاظ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں کہ صاحب مجھے اپنا لیجیے، مجھے بول دیجیے، مجھے ادا کر دیجیے۔ اب دیکھیں، میں مترادفات کی بات کر رہا ہوں، اب میں گفتگو کر رہا ہوں نا، اس میں آپ کو مترادف الفاظ نظر آ رہے ہوں گے، تو الفاظ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوں، آپ رک نہ جائیں، آپ کا مطالعہ اتنا وسیع ہو کہ کوئی بات اگر آپ کے ذہن سے مثال کے طور پہ اگر فرض کیجئے کہ بلر ہو گئی ہے، ہوتا ہے عموماً، کوئی مصرع ادا کر، جیسا بھی ایک مصرع ادا کرتے کرتے بلر ہو گیا تھا میں، تو ہو جاتا ہے، لیکن فوراً جو ہے وہ ریکال آپ کو ہو جائے، یا کوئی اور بات آپ کو ریکال ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ایک تو یہ کہ کوشش کریں کہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو نا، تو مطالعے پہ بڑا آپ کا زور ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے بیٹا عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بالکل بڑے بھائی کی حیثیت سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، جس زبان میں آپ تقریر کر رہے ہیں، اس زبان کا جو لب و لہجہ ہے نا، اس کا جو تلفظ ہے، اس کا اگر آپ حق ادا نہیں کریں گے تو وہ سماعتوں سے ٹکرا کر چلا جائے گا، مطلب وہ گھلے گا نہیں سماعتوں میں، سماعتوں کے ذریعے سے وہ دل میں نہیں گھلے گا۔
ایک لفظ ہے کون، آپ کون کہتی رہی، اہل آپ اہل کہتی رہی، اور آپ اور کہتی رہی، اسی طرح سے اے آپ اے کہتی رہی، روشن آپ روشن کہتی رہی، اسی طرح سے پہنایا آپ پہنایا کہتی رہی. تو کوشش کریں کہ جو لفظ ہے اس کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں. غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی سیکھتے ہیں، آپ بھی آج سیکھیے تاکہ انشاءاللہ جب آپ کسی پلیٹ فارم پہ جا کے کھڑی ہوں گی تو انشاءاللہ پھر یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. بہرحال میں جو ہمارے ججز موجود ہیں ون بائی ون، مفتی صاحب کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طیب عباس جو سب سے پہلا بچہ تھا، اس نے تیاری نہیں کی تھی. دوسرا مشتبہ اکرم کی اچھی کوشش تھی، یہ مزید محنت کریں تو بہت آگے جا سکتے ہیں. اچھا لہجہ ان کا، نرم لہجہ ہے. معروض بچی کا اچھا انداز تھا، مضبوط لہجہ تھا، موضوع پہ گفتگو کی، مگر تلفظ کی ادائی میں کچھ غلطیاں تھیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ؟ ماشاءاللہ جو آپ حضرات فرما رہے ہیں سب کچھ درست ہے، لیکن میں مجتبیٰ اسلم بیٹا آپ سے خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے کہ شرک سے توحید کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. شرک ہو یا شرک جیسی اور بھی اشیاء ہوں، رب کائنات خالق و مخلوق شرک جو ہے یہ مخلوق کی سوچ ہے اور خالق توحید کا نام ہے. اس لیے مخلوق خالق کے برابر نہیں آ سکتی، خواہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے. انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے مٹ گئے، ان کے نام و نشان بھی نہیں، لیکن رب کائنات اپنی جگہ پر. تو تقریری مقابلوں میں ایسے جملے جو علم العقائد کے ہوں ان پر بڑی احتیاط سے گفتگو کیجیے. اول تو لائیے نہیں جب تک کہ واضح نہ ہو وہ جملہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ بچے مجموعی طور پہ اچھے ہیں، اور جو بچی خاص طور پر میں اس بچی کو اپریشیٹ کروں گا کہ لب و لہجہ بھی اچھا ہے، اور اردو کی ادائیگی نہیں کہہ رہا میں، اردو کی ادائی بھی اچھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انصاف کیا اپنے موضوع کے ساتھ. کاش کہ تم جیسے بول رہے تھے کچھ یاد کر کے آ جاتے. اللہ کے نیک بندے میری طرف دیکھو تو بہت اچھا ہوتا. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب فائنلی آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو طیب عباس ہیں ان سے میں ایک جملہ کہوں گا کہ بندہ جب مقابلے میں جاتا ہے تو یا تو جیت جاتا ہے یا سیکھ جاتا ہے. ہاں آج ہی سیکھ کے جا رہے ہیں. آج یہ سیکھ کے جا رہے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد بیٹے مشتبہ ہیں، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، لیکن میری ان سے درخواست ہے کہ جب بھی گفتگو فرمائیں تو الفاظ کے مطابق، تکلم کے مطابق اشارہ ہونا چاہیے. ہر اشارہ ہر الفاظ کا ایک جیسا نہیں ہوتا. دوسری بات جو مہنور بیٹی ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا، رن کیا انہوں نے ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا ایک جملہ استعمال ہوا تقریر میں، اللہ کی سیرت. اس جملے کے بارے میں مطلب ایز مفتی میں چاہوں گا ذرا آپ اس پہ کامنٹ ضرور کریں. یہ لفظ، یہ جملہ اللہ کی سیرت. اللہ کی سیرت. اچھا. اللہ کی سیرت کے پرتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی بات. فطرت اللہ کے جو تو اللہ کی سیرت کا جو جملہ ہے یہ قابل گرفت تو نہیں ہے اس اعتبار سے؟ یہ صرف اصلاح کے لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. آئیے جی کلام سنتے ہیں اسد صاحب سے. لیکن آپ کے خیال میں جو آج کے فرسٹ ہیں ونر وہ کون ہیں کنسنسس؟ سب کا ایک ہی ہے، نور صاحب بیان فرمائیں گے. جی فرسٹ ہے مہروز. مہروز. کیا بات ہے جی مہروز صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جو اصلاح اس وقت ہمارے ججز نے کی ہے وہ ضرور انشاءاللہ آپ اس کو جو ہے اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کریں گے. اسد بھائی کلام ہو جائے اس موقع پہ. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان